सुल्तान राय का कत्ल नहीं, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का कत्ल था। और फिर एक तूफान बदतमीज़ी, वाहियाती, बेहयाई और बद अखलाकी का दौर शुरू हो गया। मैं भी ये कहता था कि मरियम नवाज़ ने हमारे साथ भी धोखा किया, वक्ती तौर पर खुश किया, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं किया। कि जब मेरे पास मुश्किल दौर आया, उस मुश्किल दौर मेरे जहन जो है वो कहानी सोचने की बजाय अपनी घर की चार दीवारी के अंदर अपने बच्चों की ज़रूरतों के दौरान घूमता रहा। 30 राइटर हैं मरियम नवाज़ साहबा, कुछ 25-26 ऐसे राइटर हैं जिनके पास अपना घर नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे सामीन और मज़ीद नाज़रीन, मैं आपका नासिरुद्दीन द लेजेंड ऑफ नासिरुद्दीन शो में अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे सामीन और मज़ीद नाज़रीन, आज का प्रोग्राम मेरी अपनी ज़ात से भी मुतल्लिक है, मेरी इंडस्ट्री से भी मुतल्लिक है और तमाम हीरोइंस, तमाम हीरोज़ और तमाम हिदायतकारों से मुतल्लिक है। आप इस प्रोग्राम को ज़रा गौर से देखिएगा, इसमें आपको बड़ी दिलचस्प बातें मिलेगी। और यूँ समझ लें कि इस वक्त मैं आपके सामने अगर बैठा हूँ तो मुझे आप अकेला ना समझें, मेरे साथ तमाम हिदायतकार भी समझें, मेरे साथ तमाम हीरो समझें, तमाम हीरोइन समझें, तमाम कैमरामैन समझे, एडिटर समझे, जितने टेक्नीशियन हैं सब मेरे साथ हैं। एक हजूम है और उस हजूम के सामने मैं खड़ा हुआ उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। और इससे आपको हमारी इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी मालूमात मिलेंगी और आपको ये भी पता चलेगा कि अब हम क्या करना चाह रहे हैं, और ये भी कि इस इंडस्ट्री के साथ मरियम नवाज शरीफ का क्या ताल्लुक है। मेरे प्यारे सामीन और मज़ीद नाज़रीन, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री आपके सामने है। जैसे मैं कहता रहा हूँ कि ये एक मतरूका हिंदुओं की यादात थी जो पाकिस्तानियों ने हासिल की। इसको ना हुकूमत वक्त ने कभी ओन किया, ना सोसाइटी ने ओन किया। ये अपने तौर पर एक खुद रो पौधा था जो चलता रहा और बढ़ता रहा। वो लोग जो जिनको कोई और काम नहीं आता था वो फिल्म इंडस्ट्री में आ गए, और हम जैसे लोग जिनको वैसे मशहूर होने का शौक़ था वो भी इस इंडस्ट्री में आ गए। कुछ लड़कियाँ इस अंदाज में आ गई, उनको अपने बिजनेस के हिसाब से चाहिए था, वो भी आ गई, और ये काम चलता रहा। लेकिन चूँकि वो दौर ऐसा था जिस दौर में वाहिद तफरीह जो थी वो या सिनेमा था, या थिएटर था, या सर्कस थी, और या रेडियो पाकिस्तान पर ड्रामे चलते थे। टीवी उस वक्त नहीं था, फिर टीवी आ गया। टीवी ने शेयर किया, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का जो व्यूअर था वो तकसीम होना शुरू हुआ। फिर इसके अलावा मुख्तलिफ चैनल आने शुरू हुए और चैनलों पर ड्रामे आने शुरू हुए, और फिर हमारे व्यूअर जो थे कुछ घरों में बैठ गए, ख़ास तौर से ख़वातीन जो फिल्म देखने आती थी, और जब एक खातून आती थी तो अपने साथ पूरे टब्बर को भी लाती थी। वो दौर ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर चॉइस का बात आ गई कि ड्रामा अच्छा है कि फ़िल्म अच्छी है, तो फिर कोई बहुत अच्छी फिल्म होती थी तो लोग देखने आते थे। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हमारी इंडस्ट्री ज़वाल पजीर होती गई, हत्ता कि एक हादसा हुआ, और वो हादसा क्यों हुआ ये अल्लाह की ज़ात जानती है। लेकिन हम अपनी महदूद अकल के मुताबिक ये समझते हैं कि काश वो हादसा ना हुआ होता। लेकिन ये कहना भी कुफ्र है, इसलिए कि वो हादसा अल्लाह की रज़ा से हुआ था और उसको होना ही था। और वो हादसा ये था कि सुल्तान राय जो था वो कत्ल कर दिया गया, शहीद हो गया। सुल्तान राय का कत्ल नहीं, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का कत्ल था। सुल्तान राय का जनाजा जिस धूमधाम से उठा, आपने भी देखा, हमने भी देखा, उसी धूमधाम से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का जनाजा भी उठा दिया गया। मेरे प्यारे सामीन और मज़ीद नाज़रीन, सुल्तान राय अपने तमाम देखने वाले फिल्म बीनों को भी साथ ले गया, क्योंकि वो लोग जो सुल्तान राय की फिल्में देखा करते थे उन्होंने सुल्तान राय की फिल्में देखना छोड़ दी। सुल्तान राय की जगह आकर शान ने ली, मोहम्मद राना ने ली। लेकिन आवाम को उनको हज़म करने में टाइम लगा। हमारी इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता चलती तो रही, लेकिन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री क्या वो व्यूअर्स जो फिल्म लगते ही भागते हुए आता था, टांगों पर, रेड़ों पर, पैदल, रिक्शों पर, वो ख़त्म हो गया। वो सुल्तान राय अपने साथ लेकर चला गया था। अब लोग फिल्म देखने के बजाय ड्रामे देखना शुरू हो गए थे, और ड्रामे अपने उरूज पर थे। उस दौर में हमारी फिल्मों को देखने के लिए लोग आते ज़रूर थे, लेकिन जुम्मा, हफ्ता और इतवार 3 दिन के बाद हमारी फिल्म का रश जो था वो ख़त्म हो जाता था। चंद फिल्में ऐसी थी जिनमें 5 या 6 मेरी थी और 8-10 बाकी सब राइटरों के मेले का आगे मैंने 15-20 फिल्में ऐसी होंगी जिन्होंने उस दौर में बिज़नेस किया, और प्रोड्यूसर की कुछ बचत होगी। लेकिन मजमूई तौर पर प्रोड्यूसर घाटे में जाता रहा, और फिर फिल्मों को हिट कराने का एक नया तरीका ढूंढा गया, और वो तरीका ये था कि इस दौरान पैरेलल तौर पर स्टेज आ गया, और स्टेज में लड़कियों ने
نیم اریاں ڈانس کرنے شروع کر دیے، اور وہ لوگ جو مجرا دیکھنے جاتے تھے وہ تھیٹروں میں آ گئے اور انہوں نے لائف اس کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اور اب ایک ڈائریکٹر، نام تو میں نہیں لوں گا، پھر بات وہی آ جائے گی کہ پھر وہ میرے خلاف ایک شروع ہو جائے گا محاذ، لیکن اس نے اپنی فلم میں پہلی بار ایک عورت کو تقریباً 50% ننگا کر دیا۔ وہ گانا ہٹ ہوا، فلم سپر ٹو بزنس ہوا، اس کے بعد جناب تمام ڈائریکٹر اس کے پیچھے لگ گئے۔ پھر کسی نے 55 کر دیا، کسی نے 60 کر دیا، کسی نے 65 کر دیا، کسی نے 70 کر دیا، اور پھر ایک طوفان بدتمیزی، واہیاتی، بے حیائی اور بد اخلاقی کا دور شروع ہو گیا۔ اس دور میں بننے والے فلموں میں، ان بد اخلاق گانوں میں، واہیات اور فحش گانوں میں میری فلمیں بھی شامل تھیں۔ ڈائریکٹر کو سمجھاتا رہا کہ ایسا نہ کرو، لیکن ڈائریکٹر یہی کہتا رہا کہ کیا چاہتے ہیں میں فلاپ ہو جاؤں، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ اس وقت 3-4 ہی ڈائریکٹر تھے جو پیرلل کام کر رہے تھے، ایک پرویز رانا تھے، ایک مسعود بٹ تھے، اور ایک سنگیتا بیگم تھی، اور چند اور تھے بیچارے نہ ہونے کے برابر تھے۔ بہرحال اس کا نقصان کیا ہوا کہ وہ جو خواتین کبھی آ جاتی تھی شان کو دیکھنے یا معمر رانا کو دیکھنے، انہوں نے بھی آنا چھوڑ دیا، اور اس کے بعد کوئی ہمارے پاس کچھ نہ رہ گیا۔ تو پھر یاد آئی ہمیں حکومت وقت۔ پہلی بار پاکستان فلم انڈسٹری کا ہر آدمی حکومت وقت کی طرف دیکھنے شروع ہو گیا۔ کیوں کہ اب سینمے بھی گرنے شروع ہو چکے تھے، اور تقریباً سارے سینمے گر چکے تھے۔ اس سے پہلے حکومت وقت نے ہر دفعہ پاکستان فلم انڈسٹری کے آ کر، منسٹر نے آ کر ملاقات بھی کی، تقریر بھی کی، ہم نے تالیاں بجائیں، ہم نے آپ نے ہاتھ لال کیے، لیکن اس نے وعدے کیے اور چلا گیا۔ اس کے بعد رات گئی بات گئی والی بات ہو گئی۔ یہ ایک حکومت نے نہیں کیا، ہر حکومت نے کیا۔ اب جب حکومت آئی یہ اب مریم نواز شریف کی، تو اب ہم آتے ہیں کہ مریم نواز شریف کا پاکستان فلم انڈسٹری کے ساتھ کیا رویہ ہے۔ مریم نواز صاحب آئیں اور انہوں نے آ کر اناؤنس کیے، مختلف انہوں نے پیکج دیے، کبھی عوام کے لیے، کبھی بیواؤں کے لیے، کبھی یتیموں کے لیے، کبھی اسکول کے بچوں کے لیے، کبھی قابل بچوں کے لیے، کبھی کچھ کے لیے، اپنے ووٹ بینک کو بڑھانے کے لیے، کارکردگی دکھانے کے لیے۔ اس میں انہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری کے بھی ایک پیکج دیا کہ ہم فلم سٹی بنائیں گے، اور ہم نے 4 ارب روپیہ رکھا ہے، یہ ہم ان پروڈیوسروں کو یہ 4 ارب روپیہ بانٹ کے دیں گے جو فلمیں بناتے تھے اور اب نہیں بنا رہے۔ ایک امید کی کرن، خوشی کی لہر دوڑ گئی پاکستان فلم انڈسٹری کے ہر آدمی کے اندر۔ انہوں نے اپلیکیشن بھی مانگ لی اور سب نے اپلیکیشن جمع بھی کرا دی۔ اس میں کیا ہوا کہ وہ ڈیلے ہوتا گیا پروگرام، آج دیتے ہیں کل دیتے ہیں، پھر پتہ لگا 4 ارب جو ہے وہ اب 3 ارب رہ گیا، پھر 2 ارب ہو گیا، پھر 1 ارب ہو گیا۔ تو اس قسم کی باتیں سنتے سنتے سب لوگ مایوس ہونے لگے اور آہستہ آہستہ بڑبڑانے لگے کہ اس حکومت نے بھی ہمارے ساتھ ایک ہینڈ کیا، ہاتھ کیا ہے، ایک جھوٹا وعدہ کیا ہے، اور وہ کر کے چلے گئے۔ ان میں بھی شامل تھا، میں بھی یہ کہتا تھا کہ مریم نواز نے ہمارے ساتھ بھی دھوکہ کیا، وقتی طور پر خوش کیا لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کیا۔ لیکن جیسا کہ میں اس سے پہلے میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین اپنے پروگرام میں 2 یا 3 دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ میں نے مریم نواز کو پنجاب کا پہلے وزیر اعظم کے طور پر دیکھا ہے جس نے عملی طور پر جو کہا وہ کیا۔ اور میں نے ایک واقعہ بھی بیان کیا تھا کہ سرگودا میرا ضلع ہے، وہاں ایک پل تھا جو 2 سالوں سے شروع تھا اور بند نہیں رہا تھا۔ تو مریم نواز صاحبہ وہاں گئی تو انہوں نے دیکھا کہ ٹریفک کا بڑا مسئلہ ہے، یہ پل بند ہے۔ تو انہوں نے پوچھا میں کیوں نہیں بن رہا؟ وہ جو بھی ارد گرد لوگ تھے انہوں نے کہا جی پتنی کیوں نہیں بن رہا، لیکن یہ 2-3 سالوں سے اس طرح پڑا ہے۔ تو ان کا ایک جملہ تھا کہ اگلے سال عید ہے، یہ 1 سال کا ٹائم ہے، اگر میں آؤں گی، میں اس پل کے اوپر سے کراس کرنا چاہتی ہوں اپنی گاڑی میں، اگر یہ پل مجھے تیار نہ ملا تو اس کے جتنے ذمہ دار لوگ ہیں ان کے ساتھ پھر میں اس دن نپٹوں گی۔ یہ دھمکی ایسی کارگر ہوئی کہ وہ عید سے پہلے ہی وہ پل جو تھا وہ مکمل ہو گیا۔ وہ میں نے بھی دیکھا، اس کے اوپر سے گاڑی لے کر میں گزرا بھی ہوں۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ مریم نواز نے ایک اعلان کیا کہ جو سڑکیں ہیں ان کی ٹوٹ پھوٹ جو ہے، یہ کھڈے ان کو ختم کر دیا جائے، اور آج لاہور میں کسی سڑک پر کوئی کھڈا، کوئی گڑھا نظر نہیں آتا۔ لاہور کو خوبصورت، صاف اور ستھرا بنانے کا اعلان کیا۔ لاہور خوبصورت بھی نظر آیا، ستھرا بھی نظر آیا، اور ہر طرف گاڑیاں بھی نظر آتی ہیں۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ مریم نواز جو کام کرتی ہے، جو اعلان کرتی ہے، اس کا پیچھا بھی کرتی ہے۔ جو وہ کہتی ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہی ہے، اور وہ ڈٹ جاتی ہے، اپنے کام کا پیچھا کرتی ہے۔ اور میں نے سجیشن بھی دی تھی کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ
عہدے کون بانٹتا ہے؟ یہ جو بھی بانٹتا ہے، میری ریکویسٹ ہے کہ اگلی پرائم منسٹر جو پاکستان کی ہے وہ مریم نواز شریف ہو. یہ میں ایک پوڈ کاسٹ میں کہہ چکا ہوں. آج میں مریم نواز سے مخاطب ہوں کہ سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جیسا میں نے سوچا تھا کہ یہ لڑکی جو کہتی ہے وہ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مریم نواز صاحبہ آپ کو کیا چیز ہے جو نہیں دی. 3 بار رہنے والا پاکستان کا وزیر اعظم باپ دیا، اور 3-4 بار 6-7 بار پنجاب کا وزیر اعلیٰ، اور 2 بار پاکستان کا وزیر اعلیٰ رہنے والا چچا بھی دیا، اور بھتیجا دیا وہ بھی پنجاب کا وزیر اعظم رہا. آپ یہ عہدے، یہ اقتدار، سب کچھ دائیں مٹھی میں ہے، کچھ آپ کی بائیں مٹھی میں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کو کیا نہیں دیا؟ باپ، بیٹا، بہن، بھائی، سب کچھ. حسن اللہ تعالیٰ نے دیا، لازوال دیا. آپ نے جو کام کرتی ہیں وہ بے پناہ انداز میں کرتی ہیں، تقریر کرتی ہیں، بہت اچھی کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح رکھے. اب آتے ہیں کہ آپ نے ہماری انڈسٹری کے لیے عملی طور پر جو کچھ کیا وہ میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، 20 کے قریب تو پروڈیوسر میرے سامنے اناؤنس ہو چکے ہیں جن کو مریم نواز صاحبہ نے اپنے اس پیکج کے تحت 1.5 کروڑ روپیہ ان کے فنڈ میں جمع کروا دیا ہے، اور ان کو گو اہیڈ کہہ دیا ہے کہ آپ فلمیں شروع کریں. اب کتنی اچھی بات ہے کہ 20 پروڈیوسروں کو ملا ہے تو 20 پروڈیوسر فلم شروع کریں گے تو ایک فلم جو ہے 4000 خاندانوں کو پالتی ہے، تو 20 فلمیں 80,000 خاندانوں کو پرورش کریں گی اور رونق لگ جائے گی. اور وہ فنکار جو بیچارے غریب ہیں، بیکار تھے، بے روزگار تھے، بیمار تھے، ان میں ایک نئی زندگی آ جائے گی، وہ بھی جینا شروع کر جائیں گے. اور ان کی عزت نفس جو مجروح ہو رہی تھی کہ وہ کسی سے مانگنے پر، ادھار مانگنے پر یا صدقہ خیرات مانگنے پر بھی مجبور ہو گئے تھے، اس سے وہ بچ جائیں گے. اس کا کریڈٹ مریم نواز شریف کو جاتا ہے. میں ان کو پہلی بار اس انداز میں سلوٹ کرتا ہوں. مریم نواز صاحبہ، یہ بہت اچھا عمل ہے، لیکن میری اس سلسلے میں کچھ گزارشات ہیں. وہ یہ ہے کہ صرف پیسے دے دینے سے فلم نہیں بنتی. فلم بنتی ہے لیکن اچھی نہیں بنتی. اچھی فلم کیسے بنتی ہے؟ مریم نواز صاحبہ، اچھی فلم صرف سکرپٹ سے بنتی ہے. آپ میرے سے زیادہ سمجھدار ہیں، آپ میرے سے زیادہ قابل بھی ہیں، اور آپ نے ساری دنیا دیکھی ہے میرے سے زیادہ. اور آپ کو آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ اگر سکرپٹ نہیں تو نہ کوئی ڈائریکٹر ہے، نہ کوئی پروڈیوسر ہے، نہ کوئی ایکٹر ہے. سکرپٹ مضبوط ہونا چاہیے تو فلم اچھی ہوگی. اب سکرپٹ کون لکھتا ہے؟ سکرپٹ رائٹر لکھتا ہے. مریم نواز صاحبہ، پاکستان فلم انڈسٹری میں اس وقت 20 سے زیادہ رائٹر ہیں. میں پاکستان فلم انڈسٹری رائٹر ایسوسیشن کا تاحیات چیئرمین ہوں. اس میں خلیل الرحمان قمر جیسے لوگ بھی ہیں، سعید نور جیسے بھی ہیں، پرویز کلیم جیسے بھی ہیں. کراچی کے بھی کچھ لوگ ہیں، وہ میری ایسوسیشن کے رکن نہیں ہیں لیکن وہ رائٹر ہیں. تو ان رائٹرز کے بارے میں آپ نے مجھے کوئی پیکج نہیں دیا. میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، 2 ریکویسٹیں کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ پاکستان فلم انڈسٹری کا ریوائول دیکھنا چاہتی ہیں، آپ یقین کریں آپ نے بسم اللہ ایسی کی ہے، ایک روح دوڑ گئی ہے پاکستان فلم انڈسٹری کے اندر. اور پہلی بار جب سے پاکستان بنا ہے، کسی نے جو کہا وہ پہلی بار انڈسٹری کے ساتھ کسی نے کیا، اور وہ کریڈٹ آپ کے سر پہ جاتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کو پرائم منسٹر ہونا چاہیے کہ آپ جو کہیں گی وہ کر کے دکھائیں گی. ایک صبح پنجاب آپ نے کہیں سے کہیں پہنچا دیا. جب پاکستان کی وزیر اعظم بنے گی تو KPK کی بھی شکایت ختم ہو جائیں گی. بلوچستان بھی ہم سے اتنا ذہنی اور دلی طور پر دور نہیں ہوگا. سندھی بھی ہمارے سینے آگ کے ساتھ لگ جائیں گے. تو انڈسٹری کا ریوائول نہیں ہوگا ان کے اندر پیسے بانٹ دینے سے. انڈسٹری کا ریوائول ہوگا جب آپ کی انڈسٹری کا رائٹر خوش اور خوشحال ہوگا، جب اس کو بجلی کے بل نہیں دینے پڑیں گے، اور اگر دینے ہوں گے تو دینے کے لیے پیسے ہوں گے، جب اس کے بچوں کے لیے کھانا ہوگا، جب اس کے بچوں کی تعلیم کے لیے اس کی جیب میں پیسے ہوں گے، جب وہ گھر سے نکلے گا تو اپنے کندھوں پر کوئی بوجھ لے کر نہیں نکلے گا، صرف یہ ذہن لے کر نکلے گا کہ میں نے کہانی لکھنی ہے، اور پھر وہ شاہکار فلم لکھے گا. کیونکہ یہ میں نے اپنے عملی طور پر اپنی زندگی میں آزمایا ہے کہ جب میرے پاس مشکل دور آیا، اس مشکل دور میرے ذہن جو ہے وہ کہانی سوچنے کی بجائے اپنی گھر کی 4 دیواری کے اندر اپنے بچوں کی ضرورتوں کے دوران گھومتا رہا ہے. اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے مریم نواز صاحبہ، یہ صرف رائٹر کے ساتھ نہیں ہوتا. میری ریکویسٹ ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ رائٹر کو پیسے دیں. پیسے رائٹر اپنے فن سے کما لے گا. آپ صرف ایک میری ریکویسٹ ہے، صحافیوں کو آپ نے کالونی دی، سوئی گیس والوں کو دی، پروفیسروں کو دی، کوپریٹو ملازمین کو دی، پتہ نہیں کس کس کو دی.
30 رائٹر ہیں مریم نواز صاحبہ، اس میں شامل نہیں ہوں، اس میں خلیل الرحمان قمر بھی شامل نہیں ہوگا، سید نور بھی شامل نہیں ہوگا، اور بھی کچھ رائٹر ہیں جو واسع چودھری، وہ بھی شامل نہیں ہوگا، لیکن باقی کچھ 25-26 ایسے رائٹر ہیں جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے۔ اور گھر ایک ایسی چیز ہے جو سب سے بنیادی طور پر چاہیے ہوتا ہے، اور گھر کا دروازہ جب کرایہ دار کھٹکھٹاتا ہے، گھر کے اندر بیٹھی ہوئی بیوی اور جوان بیٹی کا پر کیسے لرزہ طاری ہوتا ہے، وہ ان کو کن نظروں سے دیکھتے ہیں، کس زبان سے بولتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ، یہ میں رائٹر ہوں، میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں، لیکن آپ سمجھ جائیں گے کہ کیوں ایسا کیا ہوتا ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ 3 مرلے، زیادہ نہیں، 3 مرلے کے 30 پلاٹ رائٹر ایسوسیشن کے لیے کہ مختص کر دیں، اور اس کے پیسے جو ہے وہ رائٹروں سے نہ لے۔ آپ نے اتنے پیکج دیے ہیں، اور ہر ایک کی ڈگنیٹی کا بھی خیال رکھا ہے، آپ نے اس کا ٹیکسی کا دیا ہے، اور عورتوں کے لیے آپ نے ابھی کچھ رحمت کارڈ شروع کیے ہیں، جس سے آپ نے لوگوں کی عزت نفس کو اور ان کی ضرورتوں کا احاطہ کیا ہے۔ آپ اس کو بھی نظر رکھیں، جن کے کندھوں پر پاکستان فلم انڈسٹری کا پورا بوجھ ہے، یہ 30 ملین روپیہ جو آپ بانٹیں گی، آپ یقین کریں یہ رائٹر کے قلم کے ہاتھ میں ہوگا، اور اگر رائٹر کا قلم پاورفل ہوگا، ان پروڈیوسروں کی فلمیں ہٹ ہوں گی، یہ آپ کے پیسے جو ہے ان کا مقصد بھی نظر آئے گا، انڈسٹری کا ریوائول بھی ہو جائے گا۔ ورنہ فلمیں بن جائیں گی، آپ کے پیسے خرچ ہوں گے، فلمیں بن جائیں گی، جمعے کو لگیں گی، اتوار کو اتر جائیں گی، کیا فائدہ ہوگا؟ انڈسٹری کا ریوائول نہیں ہوگا۔ ایک تو میری یہ ریکویسٹ ہے، وہ 30 پلاٹ دے دیں مجھے 3 مرلے کے، اور ان کو میں تعمیر کرواؤں گا پھر کسی مخیر آدمی سے، وہ میں پاکستان کے ایک ایک کونے میں گھوموں گا، ایک ایک انڈسٹریلسٹ کے پاس جاؤں گا، مجھے بھیک مانگنی پڑے، عبدالستاری دیکھتا رہے، میں مانگوں گا، لیکن یہ جو 30 پلاٹ ہے، یہ 30 گھر جو ہے یہ دے دیں، کیونکہ ان گھروں میں سیلاب تو نہیں آتا، ہر وقت زلزلہ آتا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان کے گھروں میں بیٹیاں بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، اور بچے بھی معصوم ہیں، اور جب کرایہ کا مالک آتا ہے لینے اور جب دھمکی دیتا ہے کہ میں سامان چک کے باہر سٹ دیں گا، آپ سوچیں کہ وہ بچی جو اسکول جا رہی ہے اس پر کیا گزرے گی، وہ عورت جو گھر میں بیٹھی ہے اس سے کیا گزرے گی۔ تو اس سے آزاد کر دیں گے تو باقی جو روٹی کا مسئلہ ہے وہ رائٹر کما لے گا، وہ ہم آپ سے نہیں مانگیں گے، اور گھر بھی، یہ میرا وعدہ ہے اپنے رائٹر کے ساتھ، اللہ سن رہا اور آپ سن رہی ہیں، لیکن آپ میری مدد کریں گی تو میں اس وعدے کو پورا کر سکتا ہوں۔ اور یہ وہ صدقہ جاریہ ہے مریم نواز صاحبہ، جو آخر تک اگلے جہان بھی آپ کے کام آئے گا۔ وہی چیز کام آ جائے گی جو آپ دے جائیں گی، جو آپ چھوڑ جائیں گی وہ آپ کے کام نہیں آئے گی، جو لے جائیں گی وہ بھی کام نہیں آئے گی، جو دے کے جائیں گی وہی کام آئے گا۔ ہمیں کچھ دے کے جائیں پلیز، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ 30 پلاٹ 3 مرلے کے کسی بھی سوسائٹی میں الاٹ کر دیں، کہیں اسٹوڈیو میں 1 ایکڑ 1 بیگھہ زمین ہو وہاں دے دیں، جہاں بھی آپ قریب سمجھیں، اور اس کے بعد یہ گھر میں آپ کو تعمیر کر کے دکھا دوں، کسی بھی آدمی سے کرواؤں، اور اس کی چابیاں آپ آ کے تقسیم کریں گی، کیونکہ انڈسٹری میں عملی طور پر آپ نے کام شروع کیا، آپ نے ہمیں امید دی، آپ نے ہمیں حوصلہ دیا، یہ میری آپ سے التجا ہے دست بستہ، یہ بہت ضروری ہے۔ رائٹر آپ کے کلچر کا، آپ کی قوم کا، آپ کے قوم کے کردار کا امین ہوتا ہے، اس کو بالکل اسی طریقے سے رہنے دے۔ میں آپ کو ریاض شاہد مرحوم کا ایک جملہ سناتا ہوں کہ ان سے ایک آدمی نے پوچھا تھا، صحافی نے، کہ پاکستان میں ہندوستان سے اچھی فلمیں کب بنیں گی؟ تو کیا تاریخی جملہ بولا تھا، اس جملے سے میں نے ان کو اپنے سے بڑا رائٹر مان لیا۔ انہوں نے کہا کہ جب ذہنوں کی قیمت چہروں سے زیادہ ہوگی۔ دیکھیں ان کے رائٹر کا کیا کمال تھا، انہوں نے کیا سوچا ہوگا کہ جو ایکٹر کو آپ پیسے دیتے ہیں اس رائٹر کو تو دو جس کی وجہ سے ایکٹر بنتا ہے، ورنہ تو دلیپ کمار ہٹ نہیں ہوتا اگر اس کے پیچھے قلم نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ میری ریکویسٹ ہے، میرا ایمان ہے کہ آپ قبول کریں گی۔ اور دوسرا، اس سے بھی زیادہ جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے مریم نواز صاحبہ، کہ اگر یہی سکرینیں رہیں گی اور اگر سینما اونر کا یہی رویہ رہے گا کہ فلم کا 50% کا وہ پارٹنر ہوگا، اور چیک بھی جو ہے اس کے شیئر کا کو 6 مہینے بعد ملے گا یا 10 مہینے بعد ملے گا، انڈسٹری کا ریوائول نہیں ہوگا۔ اس وقت جو سینما یہ چلتے ہیں، فلم لگتی ہے، جب فلم نہیں اچھی جاتی، فلم اتر جاتی ہے، تو فلم پروڈیوسر کی جیب میں وہ جو بھی اس کو کہتے ہیں جس کے لیے فلم چلتی ہے، USP کہتے ہیں، مجھے نہیں پتہ، لیکن وہ اس کے گھر میں پڑی رہتی ہے، وہ کسی کام کی نہیں رہتی۔ وہ 18 کروڑ میں بنی ہے، 10 کروڑ میں بنی ہے، وہ 10 کروڑ کا ایک پرزہ ہے، اس کو دیکھ دیکھ کر پروڈیوسر ہوتا ہے۔
ہماری انڈسٹری کا دور کیا تھا؟ ہم کیوں بچ جاتے تھے؟ ڈیڈ فلاپ فلم ہوتی تھی، پروڈیوسر کی دوسرے دن فلم شروع کرتا تھا مریم نواز صاحبہ، یہ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں۔ ایک ہمارے پروڈیوسر تھے اسلم چودھری صاحب، ساری ٹریڈ جانتی ہیں، انہوں نے 12 فلمیں بنائی، 12 کی 12 ڈیڈ فلاپ تھی، لیکن فلم فلاپ ہوتی تھی، اگلے دن اوپننگ ہوتی تھی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ کہ فلم فرض کرو 40 لاکھ میں بنتی تھی، اس وقت فلم بکتی تھی۔ آج فلم نہیں بکتی، اس لیے کہ 18 کروڑ کی فلم، 20 کروڑ کی فلم، 10 کروڑ کی فلم میں 25 لاکھ روپے کا گجرانوالہ نہیں دے سکتے ہم۔ اس وقت دے دیتے تھے، 40 لاکھ کی فلم ہوتی، 5 لاکھ کے ایک اسٹیشن تھے، 6 لاکھ کے، 4 لاکھ کے، 30 لاکھ روپیہ ریکور ہو جاتا تھا، باقی 10 لاکھ روپیہ 200 سنیما تھا پورے سرکٹ میں، 5-5 ہزار 3-3 ہزار کی فلم جاتی تھی اور اس کے پیسے پورے ہو جاتے تھے، وہ فلم شروع کر دیتا۔ اب ایک میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں مریم نواز صاحبہ کہ چھوٹے شہروں میں سنیما بنا دیں۔ یہ جو پیسہ آپ نے $30 ملین پروڈیوسروں کو دیا ہے، اگر آپ میرے سے پہلے پوچھ لیتی نا، میرے سے آپ یقین کریں تو میں آپ سے کہتا ہے $30 ملین پیسوں سے ہر شہر میں 2 سنیما شیخ پورہ میں بنائے، ایک کاموکی میں بنائے، گجرانوالہ میں بنائے، بھلوال میں بنائے، کھنڈا موڑ میں بنائے، تحصیلوں میں جتنی تحصیلیں ان چھوٹے چھوٹے سنیما بنائے، اور یہ گورنمنٹ سنیما بنائے۔ آپ سنیما بنائیں، اس سنیما کا کرایہ رکھیں، اس کی ایک ایکسٹینشن فیگر رکھیں، وہ کرایہ لیں، کیونکہ پروڈیوسر کی فلم اگر بڑے سنیما سے اترے گی تو چھوٹے سنیما میں چلی جائے گی، وہاں وہ کرایہ دے گا، فلم چلے گی، کیونکہ ہٹ اور فلاپ فلم بڑے شہروں میں ہوتی ہے۔ چھوٹے شہروں میں جو لوگ ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے فلم ہٹ ہے، وہ کہتے ہیں اچھا ماہرہ خان دی فلم ہے چلو دیکھو، فواد خان دی فلم ہے چلو دیکھو، شان دی فلم ہے چلو دیکھو۔ یہ ہوتا ہے رواج جو میں نے پیچھے ہمیشہ دیکھا ہے، وہ فلم دیکھتے ہیں، وہ انجوائے کرتے ہیں، وہاں ہٹ فلاپ نہیں ہوتی۔ تو اس طریقے سے ہماری انڈسٹری کا ریوائول ہوگا، اور سنیما کا آپ کو کرایہ بھی آئے گا، آپ کو وہ بھی ہو گیا، اور بچت بھی ہوگی، اور ہسٹری میں نام بھی آئے گا، اور پھر آپ پر میں ایک کتاب لکھوں گا کہ جب انڈسٹری کو ہر ایک نے چھوڑ دیا تھا تو کس نے اس کو سنبھالا، کس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کس نے اس کو انگلی سے پکڑا، اور کون اس کو منزل مقصود تک لایا۔ کتنے ہی لاکھوں لوگ جو بے روزگار تھے، جو بے روزگاری میں بیمار ہو گئے، جو پروٹوکول دیکھتے تھے، جن کو پوچھنے والا کوئی نہیں رہا، ان کو پھر سے اس دنیا میں لے کر آئی مریم نواز۔ تو مریم نواز صاحبہ، یہ میری ریکویسٹ ہے، پلیز آپ اس کو مان جائیے گا، ہماری انڈسٹری بہت آگے چلی جائے گی، کیونکہ ہمارے پاس نہ ڈائریکٹر انڈیا سے کم ہے، نہ رائٹر انڈیا سے کم ہے، نہ ایکٹر انڈیا سے کم ہے، نہ کیمرہ مین انڈیا سے کم ہے، نہ ٹیکنیشین انڈیا سے کم ہے۔ ہماری سوچ کا پورا ہندوستان قائل ہے، اور صرف بات یہ ہے کہ ہمارے پاس، آپ یقین کریں، ہر رائٹر کے پاس تاج محل کا کسی نہ کسی تاج محل کا نقشہ ہے، لیکن تاج محل بنانے کے لیے شاہ جہان چاہیے۔ آج آپ نے 20 شاہ جہان کھڑے کر دیے پاکستان فلم انڈسٹری میں، 20 تاج محل بنانے کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں آپ کی اس عظمت کو، اس وعدہ افائی کو، اور ہمارا احساس کرنے کو، ہمیں رسپیکٹ دینے کو، ہمیں مقام دینے کو، ہمیں اون کرنے کو میں سلوٹ کرتا ہوں آپ کی عظمت کو۔ اللہ حافظ۔